यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफादार खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं। तू शफीक खुदा है और बनी आदम से मोहब्बत दिखाता है, मोहब्बत करता है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादिम के लिए, रेवरेंड डॉक्टर खालिद अमनाज साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV के लिए तेरी शुक्रगुजारी, तेरा हाथ तेरे खादिम के लिए और उसकी सारी टीम के लिए मांग लेते हैं। अपने लोगों को और ब्लेस कर और बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं तेरा हाथ चाहता हूँ, मुझे अपने कलाम को बयान करने का फजल दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं और 6ठी आयत हम तलावत करेंगे। दोबारा सुनिए, मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं और 6ठी आयत जो है वो हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैत लहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए यहूदा के बैत लहम, यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीजों के जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है एक शहर का नाम बैत लहम। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं, अक्सर इसका जो तलफ़ुज़ है वो गलत अदा किया जाता है, गलत लाम है, गलत मुरवज हो चुका है। आम तौर पर लोग इसको बैतल हम बोलते हैं, तो ये बैतल हम नहीं है। इसका तलफ़ुज़ जो है ये दो अल्फाज मिलकर ये बना है नाम, लफ्ज़ बैत और लफ्ज़ लहम। तो दोनों को मिलाने से ये बनता है बैत लहम, बैतल हम नहीं है इसका तलफ़ुज़। पहली बात ये है। तो जब हम इसको इब्रानी ज़ुबान में देखते हैं, ये ना तो एक्चुअली इब्रानी ज़ुबान का है, तो उर्दू में इसका तलफ़ुज़ बैत और लहम मिलाने से बैत लहम बनता है। इब्रानी में इसका तलफ़ुज़ जो है वो इस तरह से है, जिसको हम बैत बोलते हैं, ये उर्दू में है और ये अरबी से आया है। अरबी में बैत जिसका मतलब घर है, और अरबी में फिर लहम जिसका मतलब गोश्त है, और अरबी को मद्देनजर रखते हुए इसका मतलब है गोश्त का घर। और जब हम इब्रानी लफ्ज़ को देखते हैं तो ये वहाँ पर आमतौर पर तो लोग बैत ही बोलते हैं, लेकिन वो तलफ़ुज़ उसका बेत है। बेत का मतलब घर और लहम का मतलब रोटी। इब्रानी ज़ुबान को मद्देनज़र रखते हुए इसके मानी है रोटी का घर, और इसका तलफ़ुज़ इब्रानी में बेत और ये लखम है, खे के साथ है इब्रानी में, जो उर्दू में हे के साथ है लहम। तो इब्रानी में इसका मतलब है रोटी का घर। ये एक शहर का नाम है और इसको दाऊद का शहर भी कहा जाता है। फरिश्ते ने जब ये गडरियों को बताया तो उसने गडरियों को ये कहकर बताया कि दाऊद के शहर में।
تو لہٰذا اس کو داؤد کا جو شہر ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس نام کے دو شہر ہیں بائبل کے اندر، ایک یہ جس کو ہم نے ابھی تلاوت کیا اس حوالے میں ہے، اور دوسرا جو شہر تھا اسی نام کا وہ زبلون کی جو شہر تھے ان میں آتا ہے۔ یہ آپ کو یشوع کی کتاب اس کے 19 باب کی 15ویں آیت میں مل سکتا ہے، اور وہ زبلون کا بیت لحم کہلاتا تھا، زبلون کا شہر تھا، زبلون کے جو علاقہ تھا اس میں تھا، اور یہ جس کا ابھی آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ یہودا میں تھا، اور یہ داؤد کا شہر کہلاتا ہے۔ تو اس کو آپ یہودا کا بیت لحم کہہ سکتے ہیں یا پھر یہودیہ کا بیت لحم کہہ سکتے ہیں۔ اگر عبرانی تلفظ کو مد نظر رکھیں تو آپ یہودا کا بیت لحم کہہ سکتے ہیں، اگر یونانی کو مد نظر رکھیں تو پھر آپ یہودیہ کا بیت لحم کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ یہودا یا یہودیہ استعمال ہے تاکہ اس کو زبلون کے بیت لحم سے الگ کیا جائے، لوگوں کو اس بات میں لوگ پریشان نہ ہو کہ کس بیت لحم میں وہ پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے، جب ساتھ یہودا آ گیا یا یہودیہ آ گیا تو یہ بات زبلون کے بیت لحم سے الگ کرنے کے لیے ہے، اور واضح ہو جاتا ہے کہ کون سا بیت لحم یہ ہے۔ پھر جب اس کے پرانے نام پر ہم غور کرتے ہیں تو اس کا پرانا نام جس کو بیت لحم کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام افرات ہے یا افرات ہے۔ اس کا مطلب ہے پھلدار، افرات کا یا افراتا کا مطلب ہے پھلدار۔ تو نیا نام پھر اس کا بیت لحم ہے۔ جب ہم افرات کی بات کرتے ہیں تو افراتا کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے جتنے بھی نام ہیں شہروں کے یہ کسی نہ کسی شخص کے نام پر ہوتے تھے، زیادہ تر تو یہی ہے، کوئی اور بھی ریزن ہو سکتا ہے کسی شہر کے نام کا، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ لوگوں کے شہروں پر جو ہے وہ نام ہوتے تھے۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارا شہر فیصل آباد ہے تو یہ فیصل کے نام سے مروج ہے ان دنوں۔ اس کا پرانا نام لائل پور، اور لائل بھی کسی شخص کا نام تھا جس سے یہ نام جانا جاتا تھا۔ لہٰذا جگہوں کے نام، شہروں کے نام انسانوں کے ناموں پر ہوا کرتے تھے۔ تو یاد کیجئے افراتا کسی شخص کا نام تھا اور اس کی نسبت سے اس کا پرانا نام افراتا یا افرات، اور بیت لحم جو ہے یہ بھی کسی شخص کا نام تھا، تو اس کے نام کی نسبت کی وجہ سے اس شہر کا نام بیت لحم۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو بالکل کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی اس شہر کے نام کی، اس کے تلفظ کی، اور یہ بھی واضح ہو چکا ہوگا کہ کون سا بیت لحم ہے، کیونکہ زبلون کا الگ ہے اور یہودا کا الگ ہے۔ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ یہودا کا بیت لحم ہے۔ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے یہ متی رسول نے اقتباس کیا ہے۔ یہ پیشن گوئی جو ہے کوئی 8ویں صدی میں میکا نبی نے کی ہے، 700 کچھ سالوں میں میکا نبی نے یہ پیشن گوئی کی ہے اس شہر کے حوالے سے، بیت لحم شہر کے حوالے سے پیشن گوئی میکا نبی نے کی ہے۔ اور یہ آپ کو میکا کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں، میکا کی کتاب اس کا 5واں باب آپ دیکھیں گے
تو 5ویں باب کی دوسری آیت میں آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ میکا کی کتاب اس کا 5واں باب دوسری آیت میں یہ پیشن گوئی ہے۔ جی یہاں پر لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے شہروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ تو یہ وہ پیشن گوئی ہے جس کو مقدس متی نے اقتباس کیا ہے، مقدس متی نے جس کو بیان کیا ہے۔ یہ پیشن گوئی ایکچولی ہے میکا نبی کی۔ متی نے تو اس کو اقتباس کیا ہے، اس پیشن گوئی کو لیا ہے اور یسوع مسیح پر اپلائی کیا ہے کہ یہ صادر آتی ہے، یہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ پیشن گوئی ایک شہر کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر خدا کلام کر رہا ہے ایک شہر سے جس کا نام بیت لحم ہے، اور خدا نے بیت لحم سے کلام کیا ہے، اس شہر سے کلام کیا ہے کہ تو یہودا کے شہروں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے، یہودا کے شہروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا نہیں ہے، یہ کلام ہے۔ تو یہاں پر خدا کلام کر رہا ہے ایک شہر سے جس کا نام بیت لحم ہے، اور جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا نے کلام کرتے وقت انسانوں سے کلام کیا، شخصی طور پر کسی سے کلام کیا، ایک انسان سے، ایک بندے سے خدا نے کلام کیا، میل سے ہو سکتا ہے، فیمیل سے ہو سکتا ہے، اور پھر خدا کسی خاندان سے بھی خدا کلام کر سکتا ہے یا خدا نے کلام کیا، پھر کسی قوم سے بھی خدا کلام کر سکتا ہے، اور کسی شہر سے بھی خدا کلام کر سکتا ہے، کسی ملک سے بھی خدا کلام کر سکتا ہے، اور پھر پوری دنیا کے لیے خدا جو ہے وہ کلام کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو خدا نے کلام کیا ہے یہ ایک شہر سے کیا ہے جس کا نام بیت لحم ہے، اور شہر سے خدا نے کلام کیا اس کو دلیر کرنے کے لیے اور اس کا خوف دور کرنے کے لیے خدا نے یہ کلام کیا، کیونکہ شہر کے جو لوگ ہیں وہ ایسا ہی تھے جیسے کوئی اثاثے کمتری کا شکار ہوتا ہے، ایسا ہی تھے جیسے کوئی اپنے آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اپنے بارے میں کوئی سوچے کہ معاشرے میں میرا وجود کچھ نہیں ہے، میں دوسروں سے پیچھے ہوں، میں دوسروں سے چھوٹا ہوں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میرا سٹیٹس معاشرے میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو یہودا ہے دیگر شہروں کی نسبت یہ ایک چھوٹا شہر تھا۔ یہودا کے اور بھی شہر تھے جو بڑے بڑے شہر تھے، لیکن یہ اس کی نسبت چھوٹا شہر تھا۔ تو اس کے رہائشی جو لوگ ہیں وہ سوچتے تھے کہ ہمارا شہر جو ہے یہ چھوٹا ہے، اور بڑے بڑے شہر ہیں یہودا کا جو صوبہ ہے اس کے، لیکن ان کی نسبت یہ شہر چھوٹا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ یروشلم کی بات کریں تو یروشلم شہر جو ہے یہودا کے شہروں سے، یہودا کے اس شہر سے وہ بڑا ہے۔ تو شہر کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا کئی لحاظ سے یہ شہر کوئی بڑا ہو سکتا ہے یا چھوٹا ہو سکتا ہے، ایک اس کی وجہ نہیں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کوئی شہر بڑا ہو سکتا ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی کوئی شہر بڑا ہو سکتا ہے، یا پھر کسی شہر میں کوئی خاص جو ہے شعبہ جات ہوں، کوئی خاص کام ہو، کوئی خاص صنعت کاری کا کام ہو، جو ہے ٹیکسٹائل جیسے ہے اس طرح کا کوئی کام ہو، تو اس لحاظ سے بھی کوئی شہر بڑا ہو سکتا ہے، یا کسی شہر میں کوئی تاریخی آثار ہوں، تاریخی عمارتیں ہوں، آثار قدیمہ کی چیزیں ہوں، تو اس حوالے سے بھی کوئی جو شہر ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم یروشلم کی بات کرتے ہیں وہ شہر اس سے بڑا تھا، اور مذہبی لحاظ سے بھی
وہ مذہب کا خاص اڈا تھا. آپ جانتے ہیں وہاں ہیکل تھی اور وہاں جو ہے عہد کا صندوق ہیکل میں تھا, اور اس شہر کو خدا کا شہر کہا جاتا تھا, یروشلم شہر کو. یروشلم شہر کو خدا کا شہر کہا جاتا, جبکہ بیت لحم کو داؤد کا شہر کہا جاتا تھا. تو پھر یاد کریں خدا کا شہر تو پھر بڑا ہی ہے نا. پھر مزید ہم آگے بڑھیں تو یروشلم ایسا شہر تھا جس میں یہودیوں کے لیے حکم تھا ہر سال میں 3 مرتبہ وہ عید منانے کے لیے جایا کرتے تھے, سال میں 3 دفعہ, اور یہ لازم تھا یہودی مردوں کے لیے, وہ جاتے تھے. لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیت لحم سے بڑے شہر تھے یہ یروشلم ہے. لہٰذا بیت لحم کے جو لوگ ہیں وہ پریشان تھے, وہ اساس کمتری کا شکار تھے, وہ اس معاملے میں خائف تھے, اور اس کے بارے میں وہ بولتے تھے اور چھوٹے بھی تھے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان اساس کمتری کا شکار ہو اور وہ اپنے بارے میں کہے جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی پیچھے ہوں, مالی طور پر بھی میری وہ حیثیت اور میرا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو ہونا چاہیے, اور میری رہائش کے حوالے سے بھی میں پسماندہ ایریے میں ہوں. اسی طرح سے یہ شہر دیگر بڑے بڑے شہروں کی نسبت اس شہر کے لوگ جو تھے یہ سوچتے تھے اس معاملے میں, اور یہ سوچتے تھے کہ ہمارا شہر اس طرح سے بڑا شہر نہیں ہے جس طرح سے یہودا کے دوسرے شہر ہیں. تب خدا نے اس شہر کے لوگوں کے لیے کلام کیا. یاد کیجئے جب ہم سوچتے ہیں اپنے بارے میں یا سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یا ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس معاملے میں سوچتے ہیں, پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, اساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, تو خدا کی یہ خوبی ہے کہ وہ حالات کے مطابق ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے. جیسے ہی آپ کے حالات ہوتے ہیں, آپ کے شخصی حالات, آپ کے خاندانی حالات جیسے ہی ہوتے ہیں ویسے ہی خدا آپ سے کلام کرے گا. آپ کے مالی حالات جیسے ہوں گے, آپ کے ازدواجی حالات جیسے ہوں گے, آپ کی روحانی لائف جس طرح کی ہوگی اسی طرح سے خدا آپ سے کلام کرے گا اور نصیحت کرے گا, اور آپ کو اپریشیٹ کرے گا اور آپ کو دلیر کرے گا. اسی طرح سے یاد کرو جو خدا ہے یہاں پر اس شہر سے کلام کر رہا ہے کہ اے یہودا کے شہر بیت لحم, تو پریشان نہ ہو, تو نہ گھبرا, تو کیوں خوف زدہ ہے, اور تو کیوں اپنے آپ کو چھوٹا کہتا ہے, تو کیوں اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے. تجھ میں سے ایک سردار نکلنے والا ہے, ایک حاکم تجھ میں سے آنے والا ہے, اور اس کے بارے میں متی رسول کے مطابق وہ کہتا ہے وہ حاکم میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. اور جب وہاں پر گلہ بانی کی بات ہے تو وہاں پر اس کو حاکم کے طور پر, اس کو سردار کے طور پر, اور اس کو چرواہے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. گلہ بانی کرنا کا جو سینس ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ قوم کا چوپان ہوگا, قوم کا چرواہا ہوگا, گلہ بانی کرے گا. تو اس کو حاکم کہا گیا, اس کو سردار کہا گیا ہے. اور جب اس شہر سے ایک کوئی سردار آنے والا ہے, اس شہر سے کوئی بڑا حاکم آنے والا ہے, اس شہر سے کوئی بڑا چپان آنے والا ہے, نامور ہستی آنے والی ہے, نجات دہندہ آنے والا ہے, لاسانی شخص آنے والا ہے, تو یقیناً اس کے آنے کی وجہ سے اس شہر کی ویلیو بڑھ جائے گی, اس شہر کی شہرت بڑھ جائے گی, اس کو ایک چرچا ملے گا, اس کو ایک عزت ملے گی, اس کو ایک نام ملے گا, اور تاریخ کے اندر اس کا بڑا نام ہوگا, کیونکہ وہاں سے ایک لاسانی ہستی آئے گی اور ایک نامور ہستی آئے گی, اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہاں سے ظاہر ہوگا. تو یہ تھا شہر
بیت لحم جس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے. تو یہاں سے ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ کلام جو ہم چاہتے ہیں، حاصل کلام ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے، میرے بھائی میری بہن، اگر تو اساس کمتری کا شکار ہے، معاشرے میں اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے، معاشرے میں اپنے مقام کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے، مال و متاع کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، اگر تو اساس کمتری کا شکار ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب یسوع مسیح تیری زندگی میں آ چکا ہے، یسوع مسیح تیرے خاندان میں آ چکا ہے، تو تیری عزت بڑھا دے گا، تیری آبرو بڑھ جائے گی، تیری اہمیت بڑھ جائے گی، تیری شہرت بڑھ جائے گی، تیرا نام بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے نہیں رہتے جہاں یسوع مسیح آ جاتا ہے. وہ خاندان شہرت پاتا ہے، وہ گھرانے شہرت پاتے ہیں، وہ زندگیاں شہرت پاتی ہیں، اور ان کو ایک نام ملتا ہے. جب خداوند کسی خاندان میں آتا ہے، کسی زندگی میں آتا ہے، کسی گھرانے میں آتا ہے، اس لیے یسوع مسیح کا آنا میرے لیے اور آپ کے لیے عزت کا باعث ہے، دلیری کا باعث ہے، شہرت کا باعث ہے. میں امید کرتا ہوں خدا کے کلام کے سبب سے ہم سب نے برکت پائی ہے. مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پی ایم آئی ٹی وی. میری طرف سے اور پی ایم آئی ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی اور نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو.